खुदावंद यसुम मसीह के कादर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। व्यूअर्स, हम आपको प्रोग्राम नाकाबिले यकीन में खुशामदीद कहते हैं। हम पास्टर साहब के शुक्रगुजार हैं। पास्टर शर्जील खान साहब हमारे साथ हैं। पास्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सिस्टर। पास्टर साहब, हमारा प्रोग्राम साइंस और बाइबल मुक़द्दस को एक साथ लेकर चलता है और ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये क्यों ज़रूरी है, इस पर अभी बात करना बाज़ औक़ात दरमियान में रह जाता है। हम आज ये चाहते हैं कि आप इस बात पर बात करें कि साइंस को मसीही नुक्ता नज़र की या मसीही तर्ज़ फ़िक्र की क्यों ज़रूरत है। शुक्रिया सिस्टर। ये इंतहाई बुनियादी और पेचीदा सवाल भी है। दुरुस्त। बुनियादी इसलिए है कि हम इसके बगैर साइंस को लेके चल ही नहीं सकते। ये दरिया को मैंने कूज़े में बंद किया। और उसके बाद पेचीदा इस वजह से है कि आज आप दुनिया में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब और उनके मुख्तलिफ़ नज़रियात और उनके जो तर्ज़ ज़िंदगी है, जिसे वर्ल्ड व्यू कहा जाता है या तर्ज़ फ़िक्र है, नुक्ता नज़र भी इसे कहा जाता है, तो वो सब क्या है, वो साइंस के साथ अपने आप को रिलेट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। दुरुस्त। एथियस्ट हैं, मुल्हिदीन हैं, वो मुख्तलिफ़ अंदाज में अपने आप को पेश करने की कोशिश में लगे हैं। और दूसरे मज़ाहिब हैं, वो किसी न किसी तरीक़ाकार के तहत वो साइंस के साथ अपने आप की मुताबिकत या अपने उसूलों की मुताबिकत करने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन मसीहियों को ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। मसीही इस मामले में इंतहाई खामोशी से अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं, या मसीही साइंसदान या उलमा इस बारे में बहुत ज़्यादा बयानात भी बढ़ चढ़ कर नहीं देते। उन्हें ज़रूरत नहीं है। मैं एक मिसाल देता हूँ, बड़ी जो है वो अनोखी सी है, अचानक ही जहन में आ गई है। फ़र्ज़ कीजिए कि फ़ौज का कोई कमांडो है जो माहिर तरबियत याफ्ता है। वो रोड पे अचानक जो है वो आए और रोड से या रोड पर आए तो किसी से जो है वो खुदा न खास्ता उसकी बाइक या गाड़ी जो है वो ज़रा सी टकरा जाए या कुछ ऐसे वैसे हो जाए बात, शायद गलती उसकी अपनी ना भी हो, तो रोड वाला शख्स उसे नहीं जानता, वो उससे झगड़ा करने लगे। तो जब वो झगड़ा करने लगेगा तो क्या जो फ़ौज का माहिर जो तरबियत याफ्ता शख्स है, कमांडो है, क्या वो उससे झगड़ा करेगा? मेरे ख्याल में नहीं करेगा। हो सकता है कि वो उससे माफ़ी मांग के चुप करके खुद ही चला जाए, सही। उसकी गलती हो या ना हो। तो उसकी वजह यह है कि उसे अपने कैलिबर का पता है, उसे अपना मयार मालूम है, उसका रुतबा उन लोगों की निस्बत जो उसकी सलाहियतें हैं, उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, वो उनसे कहीं फ़र्क है और कहीं बुलंद है। दुरुस्त। उसे मालूम है नुकसान अगले का होगा, इस वजह से वो उनके साथ कोई झगड़ा नहीं करेगा और खामोशी से चला जाएगा। तो यही हाल मैं जो है वो इसको मसीहियों को ये दे रहा हूँ। मसीही अपने आप को या मसीही साइंस के मुताबिक हैं या नहीं हैं, या बाइबल मुक़द्दस साइंस के मुताबिक क्या बयानात देती है, बहुत ज़्यादा इस पर बातचीत भी नहीं की जाती। इवन के मज़ाहिब के बारे में भी बातचीत नहीं की जाती, बहुत कम है। जब कोई एतराज़ात करता है तो फिर उसके जवाबात दिए जाते हैं। और उलमा आज से नहीं, गुज़िश्ता तकरीबन 1700 सालों से मसीही उलमा इसके बयानात और जवाबात दे रहे हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार के तहत। तो अब ये हमारे लिए अब जो आज का दौर है, ये मॉडर्न जो दौर है, इसे जनरेशन ज़ी का दौर कहा जा रहा है। ठीक है, जनरेशन एक्स पहले गुजरी है, वो भी मौजूद है, अभी वो ही छोटी थी, तो अभी जनरेशन ज़ी आ गई है, यानी आखिरी जेड पे पहुंच गए हम। उसके बाद जो है वो कोई आगे अल्फ़ाबेट ही नहीं रहा, तो उसके बाद अब पता नहीं कौन सी जनरेशन आएगी। तो मैं इस चीज़ के बारे में शायद मैं पहले किसी प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूँ कि मुख्तलिफ़ तरह की जनरेशन्स भी हैं, जो हम आम दुनिया में जिनको नाम दे रहे हैं, सेकुलर वर्ल्ड जिनको नाम दे रही है, जनरेशन अल्फ़ा हो गई, कोई जनरेशन जो है वो एक्स हो गई, कोई ज़ी हो गई, और भी बहुत से नाम इन्होंने दिए हैं। तो उसके बावजूद कुछ साइंसी एतबार से जनरेशन्स हैं जो सिर्फ साइंसदान आपस में डिस्कस करते हैं। साइंसदानों के मुताबिक, उनके नज़रियात के मुताबिक, जनरेशन्स की उनकी तरक्की और उनकी सोच के मयार, जिसे हम IQ लेवल कह सकते हैं आम अंदाज में समझने के लिए, उसके मुताबिक कुछ जनरेशन्स को डिवाइड करते हैं साइंसदान। और जो दुनिया की मौजूदा कैटेगरी है
اس میں سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ یہ دوسرے لیول پر جنریشن، اور جو جنریشن 5 ہے، جنریشن کا جو لیول نمبر 5 ہے، وہ سمجھ لیجئے کہ وہ ایلینز کے قریب ہے۔ جو سائنسی ہم نظریات سنتے ہیں کہ جی ایلین بہت ترقی یافتہ اور اس طرح کے، وہ بہت ہی جو ہے ہم سے ایڈوانس ہے اور ایسے اور ویسے بہت سی باتیں ہیں، تو ان کے مطابق جنریشن 5 بہت ایلینز کے قریب ہے، اور اس کے بعد جنریشن 6 اور 7 وہ ایلینز کو قرار دیتے ہیں۔ یہ سائنسدانوں کے مطابق جو ہے وہ کیٹیگریز ہیں جو انہوں نے عوام کی یا انسانوں کی یا مخلوقات کی بنائی۔ درست۔ اب ہم اس چیز کو مسیحی جب اس بات کو سنتے ہیں اور اس کو بائبل مقدس کے جو ہے وہ چشمے سے دیکھتے ہیں یا اس کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو پھر انہیں کچھ جو ہے وہ اس کے بارے میں ضرور بیانات دینے پڑتے ہیں تاکہ ہم اپنی راہیں درست کر لیں۔ کیونکہ سائنسدان ایک جو شخص ہے، اب اس کا براٹ اپ، اس کی پرورش، وہ مجھے نہیں معلوم کس ماحول میں ہوئی۔ اب اس نے جو کچھ پڑھا ہے، ٹھیک ہے، میں کس کی ایک اور مثال دے کے جو ہے وہ آپ کو ایزیلی جو ہے بتاتا ہوں، پھر ہم جو ہے وہ اس موضوع کو اور کلیئر سمجھ پائیں گے۔ ایک شخص ہے، وہ کسی بھی مذہب میں پروان چڑھا ہے۔ میں ایک جو ہے وہ مثال دیتا ہوں، جیسے کوئی ہندو ہے یا مسلم ہے یا کرسچن ہے، وہ بچپن سے تو اس نے اپنے مذہب کے بارے میں سیکھا، لیکن جب وہ میڈیکل اسکول میں جاتا ہے، میڈیکل کی تعلیم حاصل کرتا ہے، خاص طور پہ میڈیکل کی بات کرنا، تو اس کو آپریشنز کرنے، اس کو لوگوں کے دل کی بیماریوں کی حالت اور ان سب چیزوں کے بارے میں سکھایا جاتا ہے۔ تو ان کو یہ تعلیم دی جاتی ہے میڈیکل کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اسکولز میں، کہ جب آپ آپریٹ کرتے ہیں کوئی بھی ایسی بیماری جس کی وجہ سے مریض مرنے کی حالت تک پہنچ جائے، جیسے دماغ کے مسائل ہیں یا دل کے عارضے ہیں یا وائٹل آرگنز کے عارضے ہوتے ہیں، تو اس کے تحت اب کوئی بھی شخص ہوش میں آنے پر، جیسے ہی آپریشن کے بعد، سرجری کے بعد وہ ہوش میں آئے، تو وہ آپ سے جو باتیں نارمل ہیں ان سے ہٹ کے کرنے لگے، تو انہیں آپ کیا کیجئے، انہیں نفسیاتی خانے میں فٹ کر دیجئے۔ کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہوئے ہیں اور ہیں، 80 لاکھ سے زائد جو ہیں وہ ایسے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، 80 لاکھ سے زائد کیسز گزشتہ 3 سالوں میں۔ صحیح۔ جو لوگوں نے آپریشن ٹیبل سے اٹھتے ہی یا جو ہے ہوش میں آتے ہی سرجری کے بعد، جو سوئر قسم کی سرجریز تھیں، تو اس میں سے ہوش میں آنے کے بعد یہ کہا کہ ہم نے خدا سے ملاقات کی، صحیح۔ ہم نے روشنی کا ایک نور جو ہے وہ حالہ دیکھا، روشنی کا ایک جو ہے وہ منبع دیکھا، اس میں چہرہ سا بنا ہے، ہیولا سا نظر آتا ہے لیکن چہرہ واضح نہیں ہوتا، صحیح۔ وہ ہمیں ملا۔ یہ 80 لاکھ کیسز ہیں، آن دا ریکارڈ ہیں یہ، جو کہ اور کافی بڑا دنیا نمبر کے، ہے۔ جی، اور یہ صرف 3 سال کی اندر اندر۔ پھر اس کے بعد دنیا کے صرف ایک ملک میں نہیں، دنیا کے 3 بڑے اعظموں میں، ایشیا میں، یورپ میں اور امریکہ میں یہ معاملات ہوئے ہیں، ان سب کے ریکارڈڈ ہیں۔ اچھا، تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز جب ایسے لوگوں کی باتیں سنیں، کسی نے یہ کہا جی میں نے آپریشن ٹیبل پہ، میں نے اپنے آپ کو آپریٹ ہوتے ہوئے دیکھا، جب آپ میرا آپریشن کر رہے تھے میں نے ڈاکٹرز کو دیکھا کہ وہ میرا آپریشن کر رہے ہیں، فلاں فلاں بات تک انہوں نے بتائی جو ڈاکٹرز نے اس دوران کی، آپریشن کے دوران۔ صحیح۔ تو ڈاکٹرز ان سب باتوں کو میڈیکل سکولز میں سیکھتے ہیں، آج سے نہیں، بہت سے سالوں سے، بہت سی دہائیوں سے، کہ ایسی باتیں جب آپ لوگوں کی سنیں تو آپ انہیں کیا کیجئے، انہیں نفسیاتی امراض کے خانے میں لکھ دیجئے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے۔ اب اس طرح کے معاملات کو جب یہ کسی بھی مذہب کے بچے میڈیکل اسکول کالجز میں جا کر سیکھتے ہیں، میں نے جن تینوں کی مثال پہلے دی، تو وہ اپنے مذہب کی بہت سی باتیں بھول جاتے ہیں۔ صحیح۔ وہ اپنی انہی تعلیمات پر فوکس کر کے انہی پر ایمان رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ باتیں سچ نہیں ہو سکتی، تو ان کا ورلڈ ویو چینج ہو جاتا ہے۔ درست۔ اور ایک ملک سے دوسرے ملک میں جب چلے جاتے ہیں وہ لوگ جو ہے وہ ایسے میڈیکل کے شعبے والے ہی بالخصوص، تو وہ اور زیادہ اپنے مذہب کی باتوں سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ درست۔ ان کے نزدیک وہ مذہب جو ہے وہ صرف کیا ہے، ان کے گھر تک محدود تھا، یا ان کے مندر یا مسجد یا چرچ تک محدود تھا، اور رہ جاتا ہے۔ صحیح۔ کیونکہ وہ اپنی مادی زندگی میں، میٹیریلسٹک لائف میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے مذہب سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، اور ان کے نظریات، ان کے عقائد خصوصی طور پہ
ان کے بلیف سسٹمز جو ہیں وہ ان کے جو میڈیکل سکولز کالجز نے سکھایا ہے وہ ان پر کیا ہیں بیس بن جاتی ہیں، وہ ان کی بنیاد وہ اصول بن جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر یہ سارے کا سارا ایتھیسٹک ورلڈ ویو کریٹ ہوتا ہے۔ پاسٹر صاحب میرا ایک سوال ہے کہ اگر سائنٹسٹ جو ہے جب خاص طور پہ میڈیکل کے ڈپارٹمنٹ میں آپ نے ڈسکس کیا کہ جب آپریشن تھیٹر پہ لوگوں کے ساتھ کچھ اسپرچول چیزیں ہوئیں اور انہوں نے پھر بعد میں بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوئی بات اور باتیں بھی بتا دیں، تو اس کا مطلب ہے انہوں نے وہ پروف دیا کہ یہ پروف ہے کہ جو چیزیں ہم نے دیکھی سنی وہ ہم ایک لحاظ سے کانشیس میں تھے۔ بالکل۔ تو اگر وہ یہ ساری باتیں لکھ رہے ہیں اور جو سائنٹسٹ ہے یا ڈاکٹرز ہے یا جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے وہ اس کو نوٹ بھی کر رہا ہے، پھر بھی وہ اس کو سائیکولوجیکل بیماری کے طور پر کیوں لے رہا ہے، وہ اس کو فیکٹ کے طور پہ کیوں نہیں لے رہا؟ کیونکہ سائنس تو جو چیزیں ہیں ہمارے ارد گرد ان کے فیکٹس کو کلیکٹ کرتی ہے کہ ہم وہ چیزیں کیسے ہو رہی ہیں، تو وہ اس کو اسٹڈی کے طور پہ کیوں نہیں لیتا یا اس کو ایز اے پروف کیوں نہیں لیتا؟ وہ اس کو یہ کیوں ثابت کرتے ہیں کہ یہ بندہ خدا نخواستہ پاگل ہو گیا ہے یا آؤٹ آف، کیونکہ اسپرچویلٹی کو نہ مانے مگر ایک سائنٹیفک پروف کو تو مانے، ایسا کیوں ہے؟ اس کا جو ہے وہ بہت ہی سمپل سا حل ہے۔ سائنس بالخصوص میڈیکل کی ہم بات کر رہے ہیں، میں اسی جو ہے وہ شعبے میں رہوں گا۔ وہ اس وجہ سے اس کو ایسا لکھتے ہیں کہ یہ معاملہ نفسیاتی معاملہ ہے، وہ اس طرح سے لکھ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ باتیں انہیں نظر نہیں آ رہی۔ صحیح۔ جو کچھ مریض کے ساتھ ہوا ہے، جو کچھ مریض نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے، وہ انہیں نظر نہیں آ رہا۔ ٹھیک۔ انہیں نارمل لائف میں فیکٹس چاہیے، حقائق چاہیے، ثبوت چاہیے، پروف چاہیے۔ سائنس ثبوتوں پر چلتی ہے، درست۔ اور میڈیکل سائنس میں وہ یہی بات سیکھتے ہیں۔ ہر لیکچر جو میڈیکل کے جو کلاسز میں ہوتا ہے وہ یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ کو ثبوت چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ سائنس کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں، میرین بایولوجی ہو جائے یا جو ہے وہ نارمل بایولوجی ہے، بوٹینیکل ہے، زوالوجیکل، کچھ بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، ٹھیک ہے، مائکرو بایولوجی تک، ان سب میں یہ ہے کہ آپ کو فیکٹ چاہیے، آپ کو پروف چاہیے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر انہوں نے وہ باتیں بھی بتا دیں اور ڈاکٹرز نے وہ باتیں ثابت بھی کر دیں یعنی مان بھی لیں کہ واقعی یہ باتیں ہم نے کی تھیں، اس کے باوجود بھی وہ ان باتوں کو کہیں ثابت نہیں کر سکتے۔ جی صحیح۔ اس وجہ سے ٹھیک۔ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں، کوئی کسوٹی ان کے پاس نہیں کہ ہم ان کو پرکھ لیں، ٹھیک۔ کیونکہ ان کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے وہ ان کے لیے کسوٹی ہے۔ جو ان کے اساتذہ کرام نے ان کو پڑھایا ہے میڈیکل کالجز میں، اسکولز میں، وہ ان کی کسوٹی ہے۔ ٹھیک۔ جو کچھ وہ اپنے نشتر سے، چاقو سے، چھری سے، اپنی آلات سے، اوزاروں سے وہ جو چیزیں ہوتے ہوئے یا مائکروسکوپ سے ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ ان کے لیے کیا ہے؟ ثبوت ہے، وہ حقائق ہے۔ درست۔ اس وجہ سے ویسا ان کے سامنے وہ چیزیں آ نہیں رہی، درست۔ انہیں نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، اس لیے وہ ان کو سنتے ہیں۔ کسی کے سن لی، کسی کو نیند کی دوا دی، سلا دیا، بھائی بس کر دو، درست۔ ٹھیک ہے، وہ زیادہ سنتے بھی نہیں ہیں۔ لیکن اب یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ معاملات، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 80 لاکھ سے زائد کیسز ایسے ہوئے ہیں صرف 3 سالوں میں۔ اب ان کو کچھ جو ہے وہ لوگوں نے ریکارڈ کیا ہے تو پھر ہی انہوں نے اس کے بارے میں بتایا۔ یہ اسٹیٹسٹکس، یہ شماریات ہمیں دیے ہیں۔ اب وہ جو تھے جنہوں نے ریکارڈ کیا ہے، اس کے لیے انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے گزشتہ لوگوں کی بھی ریسرچ دیکھی اور 80 کی دہائی سے اس چیز پر ریسرچ چل رہی ہے۔ ڈاکٹر رچمنڈ موڈی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اس چیز پر ایک تحقیق شائع کی تھی 1975 میں۔ 1975 میں انہوں نے اس چیز پر ایک تحقیق شائع کی۔ تو وہ ایک مسیحی ڈاکٹر تھے جو بائبل کا ڈیلی مطالعہ کرتے تھے۔ صحیح۔ انہوں نے ایسے لوگوں پر جو ہے وہ ریسرچ کی جن کے ساتھ ایسے ایسے معاملات ہوئے تھے۔ انہوں نے اس کو نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز کا نام دیا ہے۔ میں انہیں یہ کہتا ہوں قریب المرگ تجربات یا قریب الموت تجربات۔ تو لوگوں نے وہ کیے ہیں۔ انہوں نے کوئی تھوڑا عرصہ تحقیق نہیں کی، انہوں نے 25 سال اس چیز پر ریسرچ کی اور پھر اپنی کتاب لکھی، تحقیقی مقالہ شائع کیا انہوں نے،
تو جو سب کے لیے جو ایسے تجربات کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے وہ کیا ہے، ایک جو ہے وہ کسوٹی کی طرح کام کرتا ہے. صحیح. تو وہ انہوں نے یہ لکھا کہ یہ تجربات آپ دنیا کی کسی بھی سائنٹیفک اسکول، کسی بھی مذہب سے آپ ان کو ثابت نہیں کر سکتے، لیکن ایک کتاب موجود ہے جو یہ ثابت کر دے گی آپ کو. اور انہوں نے اپنی بائبل اٹھا کے سب کے سامنے کانفرنس میں لہرائی اور انہوں نے دکھایا کہ دا ہولی بائبل کین پروو آل دیز تھنگس. Amen. آپ کے تمام کنجیکچرز جو آپ کے گیپ رہ جاتے ہیں، جو آپ کی کسی نظریے کو ثابت کرنے کے لیے خلا رہ جاتا ہے اور آپ کے پاس الفاظ بھی باقی نہیں رہتے، نہ کوئی حقائق نہ کوئی پروف باقی رہتے ہیں، بالخصوص یا قریب المرگ یا قریب الموت تجربات کو ثابت کرنے کے لیے. انہوں نے کہا کیونکہ میں اسی پر ریسرچ کر رہا ہوں، میں اسی کی بات کروں گا، تو ان کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی بھی اگر گیپ رہ گیا ہے تو آپ بائبل مقدس پڑھیے، آپ کے وہ تمام خالی جگہیں پر ہو جائیں گی. آمین. انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک مثال چھوٹی سی دی کہ آپ دیکھیں جو ہے وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ خدا کو دیکھا، لیکن کس حالت میں دیکھا؟ روشنی کے جو ہے منبع کی صورت میں. کیا ان کو تکلیف دینے والی روشنی تھی وہ؟ انہوں نے بھی سینکڑوں نہیں لاکھوں کی جو ہے وہ تعداد میں لوگوں کا انٹرویو کیا اور ان سے جو ہے ان کے تجربات پوچھے، تو وہ لوگ یہی بتاتے رہے کہ ہم نے ایسے خدا کو دیکھا یا ایسی ہستی کو دیکھا، روشنی کے ایسے بڑے سے منبع کو دیکھا جو ہم سے بے پناہ پیار کر رہا تھا. کچھ جو ہے وہ یہ بہت سے تجربات یہ والے تھے، اور جو ہے وہ کچھ تجربات ایسے بھی تھے جنہوں نے جہنم کے بارے میں بھی بتایا کہ وہ جہنم کے پاس سے ہو کر آئے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ آپ کو کہاں سے ملتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بائبل مقدس میں یہ باتیں موجود ہیں. صحیح. بائبل کا خدا نور کہلاتا ہے. آمین. اور کسی جگہ کسی مذہب میں ایسا نہیں بیان کیا گیا. ٹرو. بائبل مقدس میں بیان کیا گیا کہ خدا نور ہے. لوگوں نے تو جو ہے وہ جا کے جو ہے وہ آسمان کی بادشاہی تک کی باتیں بتا دی. انہوں نے کہا ہم ایک ایسے شہر میں بھی گئے ہیں، کئی لوگوں نے یہ بھی بیان آتی ہے، میں مختصر ہی بتا رہا، میں کسی کا نام نہیں لے رہا. درست. تو وہ یہ کہ ہم نے ایسا شہر دیکھا، وہ روشنی ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لیتی تھی، اور وہ ایسی روشنی تھی کہ جو آپ یوں بیان کریں، ایک جو ہے وہ یہ کوئی عام لوگوں نے تجربات نہیں بتائے. یہ نہیں کہ کوئی مزدور، کوئی ان پڑھ شخص کے جو ہے وہ ہے، جن میں ڈاکٹرز، انجینئرز، سی ای اوز اور بڑے بڑے جو مشہور جو ہے وہ لوگ تھے، یا بڑے بڑے جو ہے کاروباری اور امیر ترین لوگ، پڑھے لکھے لوگ تھے، ان لوگوں کے یہ انٹرویوز ہیں. انہوں نے این ڈی ایز کیے ہیں، نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز، قریب الموت تجربات انہوں نے کیے. ان کے بیانات ہیں جو کئی کرسچن تھے، کئی جو ہے وہ نان کرسچن تھے، زیادہ تر نان کرسچنس کے تجربات. انہوں نے یہ بتایا کہ وہ جو روشنی تھی وہ ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لیتی تھی، تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ہم ماں کی گود میں آ گئے. اور اس سے بھی بڑھ کر انہوں نے بیانات دیے. ایک ڈاکٹر صاحب یہ جو ہے وہ کہتے ہیں، ان کا یہ قریب الموت تجربہ یہ تھا کہ میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ میں ایک تو مکمل طور پر اپنے ہوش و حواس میں تھا، میں سب کچھ سوچ رہا تھا. یہ بات سائنس نہیں بتاتی، میڈیکل کالجز نہیں بتا سکتے کہ مرنے کے بعد آپ کا دماغ جو ہے کام کرتا ہے یا نہیں کرتا. انہوں نے کہا میرا تو کر رہا تھا. میں نے اس ہستی کو، جس نے روشنی نے مجھے جب اپنی لپیٹ میں لیا، تو میں نے اس کی محبت کو محسوس کیا ہے. اور وہ محبت کس طرح سے تھی؟ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے ماں باپ کی محبت کو جمع کریں، بہن بھائیوں کی، عزیز و اقارب کی، دوستوں کی، میاں بیوی کی، بچوں کی، سب دوستوں اور ساری دنیا کے لوگوں کی محبت کو جمع کریں اور ایک شخص میں رکھ دیں، اور اس کو 1000 سے ضرب دے دیں. زبردست. اور پھر بھی وہ محبت جو تھی وہ اس روشنی سے کہیں زیادہ اس سے محبت نکل رہی تھی. صحیح. تو یہ تو ہمارے خدا کے بارے میں بیانات ہیں. یہ تو بائبل مقدس کے خدا کے بارے میں لکھا ہے کہ خدا محبت ہے. یوحنا رسول پہلا خط جو لکھتا ہے اس کے 4 باب کی 16ویں آیت میں یہی تو کہہ رہا ہے. اس کی 8ویں آیت میں اور 16ویں آیت میں یہی بیانات دیتا ہے. ایک جگہ نہیں، 2 جگہ بیانات دیتا ہے. کیونکہ خدا محبت ہے، کیونکہ خدا محبت ہے.
تو یہ ان لوگوں نے تو نہ کبھی بائبل پڑھی، نہ کبھی بائبل سے واقفیت حاصل کی، نہ کسی چرچ گئے، نہ کسی پاسٹر سے ملاقات کی، نہ کہیں جو ہے وہ کرسچن سکولز گئے. ایسے ایسے لوگوں نے جو ہے وہ بیانات دیے. تو ڈاکٹر رچمنڈ موڈی یہ کہتے ہیں کہ یہ سب بیانات غلط نہیں ہیں، یہ اسپریچول ایکسپیرینسز ہیں، اور یہ اخیر زمانے کے لیے، یہ سائنسدانوں کے لیے، سائنس کے طلباء کے لیے یہ بہترین ثبوت ہے کہ خدا ہی ہر چیز کا بانی اور خالق ہے، اور خدا اپنی محبت اور اپنی جو پوری تاریخ ہے اس دنیا کی، اس میں اپنے وجود کا ثبوت دے رہا ہے. ایک نئے طریقے سے لوگوں سے ہم کلام ہو رہا ہے. جن لوگوں تک بائبل نہیں پہنچ رہی، جن لوگوں تک اس کی محبت کا پیغام نہیں پہنچ رہا، ان تجربات کے ذریعے بھی وہ یہ اپنے پیغامات پہنچا رہا ہے. بہت خوبصورت بات ہے، اور مجھے وہ آیت یاد آتی ہے کہ باپ اب بھی کام کرتا ہے اور وہ ہمیشہ کام کرتا ہے، بالکل. اور جب خدا کام کرتا ہے تو پھر ہماری سوچ وہاں پہ نہیں آگے جا سکتی. اس نے کہا میرے خیالات تمہارے خیالات سے ایسے بلند ہیں جیسے آسمان زمین سے بلند ہے. تو یہی چیز، ہم خدا کو محدود نہ سمجھیں. خدا ہمارا جو ہے وہ کہیں ہم پہ انحصار کر کے نہیں بیٹھا ہوا. ایسے ممکن ہی نہیں ہے کہ خدا ہمارا منتظر ہو، ہاں کہ یہ شرجیل منادی کرے گا تو ہوگی منادی، یہ جو ہے پادری حضرات سارے مل کے کریں گے تو منادی ہوگی، سارے کرسچن پوری دنیا کے اٹھیں گے اور پوری دنیا میں مسیحیت کا پیغام پھیلائیں گے تو پھیلے گی. ہم کون ہوتے ہیں؟ پانی کے بلبلے، ہوا چلی تو غائب. وہ خدا ہے. ان سادہ سی مثالوں کے ذریعے، جو کہ انتہائی ٹھوس دلائل ہیں، جن کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سائنس کو مسیحی طرز فکر اور نقطہ نظر کی کیوں ضرورت ہے. یہ میں نے ایک شعبے کی چھوٹی سی مثال دی ہے آپ کو. جی ہاں. ہم یہ یعنی اسی چیز کو دیکھیں کہ آپ یعنی افریقہ میں رہتے ہیں، آپ ایمیزون کے جنگلوں میں رہتے ہیں، اور وہاں پر آپ ایسا تجربہ کر رہے ہیں. آپ ایک لا تعلق علاقے میں رہ کر، جو دنیا سے، جدید دنیا سے بالکل لا تعلق ہے، اس کا کوئی واسطہ نہیں، کوئی رابطہ بھی نہیں. وہاں پر آپ اپنے ماحول، اپنے طرز فکر، اپنی زندگی میں جو ہے وہ زندگی بسر کر رہے ہیں، اپنی ثقافت کے مطابق چل رہے ہیں، اور پتہ نہیں آپ کا مذہب کیا ہے. لیکن وہاں پر کسی بھی شخص کو یہ ایسا تجربہ ہوتا ہے، قریب الموت تجربہ ہوتا ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ جب وہ خدا کے بارے میں دیکھتا ہے تو اسے وہاں پر اپنے مذہب کے بارے میں کوئی بھی شخص نظر نہیں آتا. بالکل صحیح. جس کو وہ ساری زندگی پوچھتا رہا. کئی ہندو جو براہمن تھے، پنڈت فیملی سے تھے، ان لوگوں نے بھی ایسے بیانات دیے. نیو یارک میں رہنے والا ایک ہندو ڈاکٹر 53 برس کی عمر میں اس نے ایک ایسا ہی تجربہ کیا، جس نے بچپن سے اپنے ہی مذہب کے بارے میں سنا تھا، اور وہ وہاں پر وہ آسمان کی بادشاہی کے بارے میں بیان دیتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ ایک ایسا جو ہے وہ بڑا خوبصورت جو ہے وہ شہر ہے، جس کی دیواریں جو ہے وہ اتنی بلند ہے کہ ہم ان کو دیکھ بھی نہیں سکتے پورے طور پر، لیکن وہ اتنی خوبصورت ہیں اور کسی بھی انسانی میٹیریل سے تیار کردہ نہیں کہ ان کو دیکھ کے انسان حیران رہ جاتا ہے. جس میں 12 دروازے ہیں. ان 12 دروازوں پر وہ خوبصورت نام بھی لکھے ہوئے ہیں، 12 نام. کہتا ہے میں وہ پڑھ نہیں پایا، مجھے نہیں آتے تھے. صحیح. لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ مجھے پتہ ہے کیونکہ ان کے حروف میں نے دیکھا، کیونکہ ہمارے ملک میں وہ یہودی قوم رہی ہے تو وہ عبرانی میں لکھے ہوئے تھے. صحیح. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ وہاں پر ایک چھوٹا سا تنگ دروازہ بھی تھا. مجھے بتایا گیا کہ تم اس میں سے جا سکتے ہو، اس کے اندر. اور اس نے کہا کہ وہاں پر ایک لمبی بھیڑ تھی جو اس تنگ دروازے سے جا رہی تھی. زبردست. میں نے اس میں اندر داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن مجھے اس روشنی کے منبع نے یہ کہا کہ ابھی واپس جاؤ اور اپنے خاندان کو اس کے بارے میں بتاؤ. تمہاری بیٹی کو تمہاری توجہ کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ وہ اس طرف آنا چاہتی ہے، اس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہے. خود بھی داخل ہو اور اسے بھی لے کر آؤ. آمین. تو یہ سچائیاں ہیں. ہم دنیا کی بہت سی باتوں سے واقف ہی نہیں ہیں. درست.
ہمارے جو سوچ ہے، ہماری سوچ جو ہے وہ دیکھیں مادیت سے آگے ہی نہیں بڑھ رہی، بالکل صحیح. مادہ پرستی بھی اس میں شامل ہو گئی. ہم مادہ پرستی اور مادیت دونوں کو ملا کے چل پڑے ہیں. درست. بس اب ہم پیسہ بنائیں، پیسے کی مشین بننے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جہاں میں، ہمارے علاقوں میں، ہمارے ملک میں یا ہماری دنیا میں، بالخصوص میں اپنے علاقے کی بات کروں گا کہ ہمارے جو ریجن ہے وہاں پر ترقی صحیح نہیں ہوتی ہے. وہ اسی وجہ سے نہیں، کیونکہ ہماری سوچ کا دائرہ جو ہے بہت محدود ہے، ہم بہت لمیٹڈ ہو گئے. ہم اپنے آپ کو، یعنی وہ محترمہ ہیں ایک جو ہے بہت بڑی اسکالر ہیں، تو مجھے ان کا نام تو صحیح سے مجھے معلوم نہیں، مجھے ذہن سے نکل گیا. تو وہ یہ کہتی ہیں کہ جو سوالات خدا نے ہم سے کرنے ہیں وہ ہم انسانوں سے شروع ہو گئے ہیں کرنا. بالکل صحیح. جو ہمیں ایک دوسرے سے سوالات کرنے چاہیے، جو انسانوں کو انسانوں سے سوالات کرنے چاہیے، وہ ہم نہیں کرتے. تو یہی معاملہ ہمارا ہوا ہے پوری دنیا میں. ہم خدا کو محدود کرنے کے چکر میں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ خدا کو بھی ہم کسی سائنسی لیبارٹری میں کسی مائکروسکوپ کے ذریعے جو ہے وہ دیکھیں اور پہچانیں کہ ہاں یہ خدا ہے یا نہیں. پھر ہم اس پہ اسٹیمپ لگائیں، ہم پھر جو ہے وہ اسٹیمپ لگانے والے کو نوبل پرائز دیں کہ ہاں بھئی آپ نے خدا کو تلاش کر لیا، جس کو اتنے مدت سے سائنس نہیں تلاش کر پائے. تو یہ ہماری جو ہے وہ سائنسی حالت ہے. اتنے محدود ہو چکے ہیں. اس وجہ سے ہم ذہنی طور پہ، میں اسے یہ کہوں گا کہ ہم تنزلی کا نہیں، کرپشن کا شکار ہو چکے ہیں. بالکل ٹھیک. جو ڈیٹیریوریشن ہوتی ہے وہ ہو رہی ہے ہماری اس وقت. بالکل صحیح. اور دنیا کو اس کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کو امید کی ضرورت ہے، دنیا کو سہارے کی ضرورت ہے، دنیا کو تسلی کی ضرورت ہے. اور اس میں ہمیں بائبل مقدس کو پکڑنا پڑے گا. یہ ہے وہ خاص امید، یہ امید کا پیغام، یہ ایمان کا پیغام، سہارے کا پیغام اور بحالی کا پیغام ہے، ترقی کا پیغام ہے، صلاح کا پیغام ہے، فلاح کا پیغام ہے. اس کے علاوہ اور کہیں نہیں ہے. سائنس ہمیں کچھ نہیں دے پائے گی. سائنس میں جب تک اس کی بنیاد بائبل مقدس میں نہیں ہے وہ ہمیں کچھ نہیں دے پائے گی، ہمیں برباد کر کے رکھ دے گی. ہمیں اس کی طرف لوٹنا پڑے گا. تو خداوند ہم سب کو اس کی طرف لوٹنے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے. آمین. آمین. بہت شکریہ پاسٹر صاحب. اور جس طرح سے آپ نے بڑی خوبصورتی سے یہ بات بتائی کہ اگر ہم سائنس کو تو لے کر چلتے ہیں اور اتنے سارے ثبوت جو ہمارے ارد گرد ہر وقت موجود رہتے ہیں ہم ان کو اگنور کرتے جاتے ہیں، تو ہم کون سی اسٹڈی کر رہے ہیں یا ہم کون سا مطالعہ کرتے ہیں اور کون سے سائنس کے پروفز ہم اکٹھے کر رہے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سسٹر. ویورز، امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے اور اسی طرح کے مزید سوالات ہمیں ارسال کیجیے تاکہ ہم ان کے جوابات دیں. اپنا خیال رکھیں. دیکھتے رہیے پروگرام ناقابل یقین.